अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज की दरसगाह है यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ, रावलाकोट, आज़ाद, जम्मू कश्मीर। इस यूनिवर्सिटी की बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये बड़ी एक तो तारीख़ी यूनिवर्सिटी है। ये AJK यूनिवर्सिटी का कभी सब कैंपस हुआ करती थी, उसके बाद इसको सेपरेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और इस तरह के एरियाज़ में जो कि पहाड़ी इलाका जात हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो कि 6 से 7 हज़ार के करीब जो है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो अपने अंदर समोए हुए है। तो एक बड़ी बात समझी जाती है कि इस तरह के एरियाज़ में इतनी तादाद में स्टूडेंट्स को इंगेज करना, उन्होंने फैसिलिटेट करना। इस यूनिवर्सिटी की दीगर कितनी फ़ैकल्टीज़ हैं, क्या क्या इसकी मज़ीद सिग्निफिकेंसेस हैं, ये डिटेल में हम बात करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल भी बात करेंगे कि जो हमारे हायर एजुकेशन का जो लेवल है, जो हमारी रिसर्च का लेवल है, जो हमारे प्रोफेसर्स का, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स का किरदार है, और डेफिनेटली जो सोशल साइंसेस और सोशल मीडिया ख़ुसूसन जो हमारी आने वाली नई नस्ल को और छोटे बच्चों को ख़ुसूसन बुरी तरह से मुतासर कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट के। उनसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चूँकि सर का शोबा जो है ना वो भी सोशल साइंसेज ही है, तो सोशल साइंसेज जो है वो आज के हमारे शो का मेन टॉपिक होगा और डिस्कशन का महवर होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। सर माय प्लेयर। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा वही होता है जो मैं हर किसी इदारे के सरबराह से करता हूँ कि सर, एक स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ है, उसमें क्या सोच के आए? वो एडमिशन लेने का अगर सोचे तो उसके जहन में क्या हो कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ यहाँ पे आके? बिल्कुल ठीक है जी। देखें, जब कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में आता है तो वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। वो वहाँ फ़ी देता है, वो वहाँ फ़ी के अलावा इंतहाई कीमती टाइम देता है। ठीक है। वो अपना वक्त जो है वो उस पे लगाता है, ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त जो जवानी का वक्त होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को इस इन्वेस्टमेंट के एवज बेहतरीन पैकेज देना चाहिए। अब वो पैकेज क्या है? उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, डिग्री बाद की बात है, उसकी स्किल लर्निंग, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिंग्विस्टिक स्किल्स, उसका लाइवलीहुड अर्न करने के स्किल, उसका किरदार, उसकी रिजिलियंस और उसकी विजन। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को ये सारी चीज़ें इन टोटलिटी ऑफर करनी पड़ेंगी। अदरवाइज सिर्फ डिग्रियां देना यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है। और अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी ने डिग्रियां ही देनी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो वालिदैन इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टूडेंट इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, इतनी एफर्ट करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है कि एक पीस ऑफ पेपर और कुछ लेक्चर्स ले, बल्कि ये बहुत बड़ा मिशन है। ये इंसान को एम्पावर करना है, इनकैपेसिटेट करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में compete कर सके और एक डिग्निफाइड जो है ना जिंदगी गुजार सके। अच्छा सर, कितनी फैकल्टीज़ हैं आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में, और कोई एक आध फैकल्टी ऐसी होती है कि जिसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जा सकता है? बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट इज़ अ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसकी जो सबसे अहम फैकल्टी है वो यूनिवर्सिटी जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जो तकरीबन 40 साल पुरानी है। ठीक है। और इसने बड़े सेलिब्रेटेड और बड़े रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए हैं, जो इस वक्त सारे मुल्क में बल्कि आलमी लेवल पे भी वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एस्टेब्लिश्ड फैकल्टी है वेटनरी साइंस की, वो भी बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास हेल्थ साइंसेस की फैकल्टी है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स हम ऑफर करते हैं, ख़ास तौर पे फार्मेसी। इसके अलावा इंजीनियरिंग की फैकल्टी है जहां हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरे डिसिप्लिन ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंसेस हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फिर सोशल साइंस की फैकल्टी है। तो नेम है नहीं, मैनेजमेंट है। तो जो भी एक जनरल यूनिवर्सिटी में जितने होती हैं फैकल्टीज,
وہ یونیورسٹی آف پونچھ میں ہے. البتہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیکلٹیز کو, تمام ایکیڈیمک ڈسپلنز کو ہم سکلز بیسڈ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ اس اہل ہو کہ جب وہ گریجویٹ ہو تو لوکل اور گلوبل مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہو. اچھا سر, جس طرح کا ایریا ہے, جس طرح کا ہلی ایریا ہے, آپ کہہ لیں کہ آزاد کشمیر کا موسٹلی ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ اس پہ مشتمل ہے, تو اسٹوڈنٹس کو کچھ مسائل بھی تو درپیش ہوتے ہیں نا, جو جہاں پہ گریجویٹ ہو کر جاتے ہیں کہ وہ پھر مجبوراً اپنے ایریا کو چھوڑ کے کسی اور ایریا میں جا کے اپنے فیوچر کے, اپنی جاب کے یا اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں. وہاں پہ مواقع کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں؟ دیکھیں, جو پونچھ ہے اور خاص طور پہ پونچھ اور عمومی طور پہ آزاد جموں اینڈ کشمیر, یہ اس میں لٹریسی ریٹ بڑا ہائی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے. لٹریسی ریٹ پاکستان جو ایک کنسیپٹ جنرل پرسیپشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اچھا, بہت سے لوگ یو کے اور یورپین کنٹریز میں اور نارتھ امریکہ میں ہیں. اچھا. تیسری بات یہ دیکھیں, ہر جگہ کا ایک ایکولوجی ہوتی ہے, ہر جگہ کا ایک سوشو اکنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے. کہاں کیونکہ وہاں انڈسٹری نہیں ہے تو وہاں لوگوں کی بڑی توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ بچے ایجوکیشن حاصل کر سکیں, اور یہ پھر پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہاں جاب مارکیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے یہ اسپیشلائزڈ ان کے پاس سکلز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, اگر میں ایگزیکٹ اس وقت میرے پاس اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے, لیکن ہمارے اکثر گریجویٹ جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز پہ ہیں ان کنٹری اینڈ بیانڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی ایک تو یہ بتا دیں آپ کا کتنا ٹینیور باقی ہے یہاں پہ, اور اپنے ٹینیور کے اینڈ تک آپ کون کون سی میجر چینجز آپ نے اپنے مشن میں رکھی ہوئی ہیں, اپنے چیلنج میں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ آپ اچیو کر کے یونیورسٹی کو دے کے اپنے ترکے میں تو پھر آپ آگے موو کریں؟ بیسیکلی میرا 5 ایئرس ٹینیور ہے جو قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں 1.25 سال مکمل کر لیا ٹینیور کے. دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے جو میری وری بھی ہے, جو میری ایفرٹ بھی ہے, کہ ایک بچہ جب یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس قابل بنائیں کہ جب وہ یونیورسٹی سے جائے ڈگری لے کے تو وہ اس اہل ہو کہ وہ اپنی لائیولیہڈ ڈگنیفائڈ طریقے سے اور کمپیٹیٹیو طریقے سے کمائے. اس کو ان امپلائمنٹ فیس نہ کرنی پڑے, اس کو انڈر امپلائمنٹ فیس نہ کرنی پڑے کہ بھئی اس نے کیا ایم فل ہے اور 7ویں اسکیل کی جاب میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا عالمی ہے سر ہمارا. یہ بڑا عالمی ہے. ایون کہ پی ایچ ڈی اسکالر جو ہیں وہ بیچارے اسکول ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از انڈر امپلائمنٹ. تو دیکھیں, یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس کے لیے یونیورسٹی کو ایک گلوبل ویژن رکھنی پڑے گی. جو اس وقت عالمی سطح پہ ٹیکنالوجی کی چینجز آ رہی ہیں, عالمی سطح پہ جو جاب مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, عالمی سطح پہ جو انڈسٹریلائزیشن, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مختلف معاشروں کا جو ڈیموگرافک سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ویسٹرن یورپ میں اور جاپان میں اور بھی بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز میں جو ہے جو اولڈر پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ فرٹیلیٹی ریٹ کم ہے, بچے تھوڑے پیدا ہو رہے ہیں. اب جب یونیورسٹیز نے اپنے کورسز ڈیزائن کرنے ہیں, اسپیشلائزیشن آفر کرنی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت جاب مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے. یہاں اوور سمپلیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے کہ جی کمپیوٹر ہے تو ہر بندہ کمپیوٹر پڑھنا شروع کر دے. اگر جیسے 90s میں تھا جو بزنس کا ہے تو ہر بندہ MBA کرنے چلا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک کمپلیکس اور بڑا سیریس بزنس ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں جو اولڈر پاپولیشن ہے اس وقت, جو دنیا میں انڈسٹری ہے اس میں کس طرح کے ورکر,
انڈسٹری میں ہر وقت انجینئرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں, ان کو ٹیکنیشینز بھی چاہیے ہوتے ہیں, ان کو دوسرے ایکسپرٹ بھی چاہیے, ایون کہ سوشل سائنٹسٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں یہاں میں ایک عرض کروں, انکریزنگلی یہ جو ٹرمیں ہیں نا سوشل سائنسز, نیچرل سائنسز, یہ مرج ہو رہی ہیں, ان کی باؤنڈریز بلر ہو رہی ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, ایک کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہے, ایک انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہے, ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہے, وہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے, وہ نیچرل سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے, وہ انجینئر بھی ہوتا ہے. تو اب اس وقت جو دنیا میں کمپیٹنگ پوزیشنز ہیں وہ انٹر ڈسپلنری اور ملٹی ڈسپلنری ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا ایک کنونشنل, دیکھیں ہماری تھوڑی سوسائٹی میں ایک کنونشن زیادہ ہے نا. ابھی 10-15 سال پہلے ہمارے کوگنیٹو میپ پہ 2-3 جابس ہوا کرتی تھی, ڈاکٹر, انجینئرنگ, ڈاکٹر یا ٹیچر ہیں, اس کے علاوہ دنیا ختم ہو جائے, کلرک. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ ایسی انڈسٹریز آ رہی ہیں, ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, نیو ٹیکنالوجیز ہیں, نیو انوائرمنٹ ہے, تو اس کے مطابق ہم نے اپنے جو ہے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے. سر ایون کہ سر میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, ایون کہ سر بات ڈیٹیل میں بھی ہم کریں گے, یہ سوشل سائنس اور جو دیگر جو ہمارے بیسیکلی جنہیں ہم ڈگریز کہتے ہیں, ڈسپلنز کہتے ہیں, پیسہ کمانے والی مشینز, کہ لوگ آپ نے بھی کہا کہ ایک وقت تھا, ٹرینڈ چلا تھا کہ ہر کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف چلا گیا. اب وہ انجینئرنگ, میڈیکل یا اس طرح کے شعبے کہ جن میں لوگوں کو یقینی نظر آتا ہے کہ شاید اس میں یقینی روزگار ہے ان فیوچر, لیکن اس کے کمپیریٹیولی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ جو ہیں انہیں لوگ نظر انداز کر رہے ہیں, اور نظر انداز ہیں بھی. یونیورسٹی میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے, سب سے پہلے وہ وہاں پہ اپلائی کرتا ہے جہاں پہ انہیں نظر آتا ہے کہ فیوچر میں یار جاب کی اچھی وہ کریڈیبلٹی والی جاب ہمیں مل جائے گی. تو سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ یہ ملٹی ڈسپلنری ہمیں ہونا پڑے گا, لیکن یہ عرصہ کتنا درکار ہوگا اس سارے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں, اور کب ہم یہ ایک حساب کا میرے حساب سے تو ایک کرائسس ہے کہ ہم سوشل سائنسز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں کتنا عرصہ لگے گا, ہمیں بہت فاسٹ ہونا پڑنا ہے کیونکہ گلوبل مارکیٹ بہت تیز ہے. جیسے دیکھنا ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے نا, مثال کے طور پہ ایک وقت تھا, میں آپ کو مثال دوں کہ مکینیکل انجینئرنگ, ٹھیک ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ, وہاں ایسے ذہن میں آتا تھا کہ کوئی بڑا مکینیکل کام ہونا ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ میں کوئی الیکٹریسٹی کا. اب دیکھیں چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک ٹیکنیشین جو ٹریڈیشنل پروڈیوس کرتے تھے, اب وہ کیا کرے گا آئی فون کو, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ٹھیک کر سکتا اسے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ٹیکنالوجیکل آرٹیفیکٹ چینج ہو گئے ہیں, تو ہماری اپروچ ٹورڈ اسکل ڈیولپمنٹ بھی چینج ہونی. مثال کے طور پہ میں نے ایک جگہ دیکھا, چند سال پہلے کی بات ہے جی, ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوشن, تو وہاں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی رکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, ان کو ٹھیک کرے. او بھائی اب جو ٹی وی آ رہا ہے, ایل ای ڈی اسکرین آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ اگر ڈیمیج ہو تو ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب وہاں اس طرح کا ریپیئر کا چکر نہیں رہا, ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ طریقے سے مثال کے طور پہ یا اس کی وہ دیکھیں اب تو ٹیوننگ والے معاملات ہیں, اب اس کی سیٹنگ کے معاملات ہیں, وہ سافٹ ویئر کے معاملات. مثال کے طور پہ ٹریڈیشنلی ہمارا موٹر مکینک ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا جی, وہ پیچ کس لے کے نٹ کھولتا تھا, ساری چیزیں کرتا تھا. اب جو نئی گاڑیاں ہیں ان میں سارا سافٹ ویئر ہے, اور وہ کمپیوٹر کی اپنی لیڈ لگاتے ہیں اور اس کے فالٹ کا پتہ چلتا ہے, ڈیٹا آ جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح انڈسٹری چینج ہوتی ہے اس میں ٹیکنالوجی آتی ہے, ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوتی ہے. اس وقت ہمیں ہائی اسکلڈ جو ہے نا ہیومن ریسورس چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم کہتے تو بڑا ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے یوتھ ہے اور یہ بڑا ریونیو کما سکتے ہیں, لیکن اگر
thousands of youth ہماری پراپرلی ہائی ٹیک نہیں ہے, ان کے سکلز نہیں ہے, تو وہ مڈل ایسٹ میں جا کے ڈرائیور اور کنسٹرکشن سر یوتھ کی بات بھی ہم کرتے ہیں. مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, یوتھ کی بات ہم یہ کریں گے نا کہ یوتھ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے یہ جدید, لیکن اس کا یوز وہ کس طرح سے کر رہا ہے نا, اور یہ کس طرح سے اپنے آپ کو وہ برباد کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درسگاہ. میرے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ آزاد کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب. اوبویسلی ڈاکٹر صاحب کا سفر تو پنجاب یونیورسٹی سے شروع ہوا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہے ہمارے پورے ملک کی, بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا. لیڈرشپ جنریٹ کرنے کا کام ابھی تک تو بخوبی سنبھالا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں. ہم دیکھیں اگر بڑی بڑی کوئی بھی یونیورسٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا, تو وہاں پہ وائس چانسلر ہیں وہ اکثریت ان کی ہمیں میجورٹی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہی لوگ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈین بھی رہے, مختلف انتظامی پوسٹوں پہ بھی رہے, ایون کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں, جا کے ایکٹنگ تھے. لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی آف اوکاڑا کی کمان بھی انہوں نے سنبھالی, اور اس کو ٹریک پر چڑھا کے تو اپنا سفر جو ہے وہ آگے اگلی یونیورسٹی کو سرو کرنے کے لیے ان کا جاری ہے اور مسلسل جاری ہے. سر یونیورسٹی میں آپ کا ایک بڑا شارٹ سا ٹائم گزرا پنجاب یونیورسٹی میں, اس کے آپ وائس چانسلر رہے. تو سر ایک بڑا, کیونکہ میں ایز اے رپورٹر سارے معاملات کو کور بھی کرتا رہا ہوں, تو بڑا ایک تلخ سا تجربہ آپ کا رہا نا کہ آپ کو کورٹ نے بائی فورس ہٹا بھی دیا, ریزگنیشن دے دیا, اس کے بعد آپ ریسٹور بھی ہو گئے. تو یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ایسے یکا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ فار دا لاسٹ 30 years آئی ایم پروفیشنل, آئی ایم یونیورسٹی ٹیچر. میں پنجاب یونیورسٹی میں 30 سال گزارے, جس میں میرے 15 years ایز فل پروفیسر, 10 سال میرے ایز اے ڈین, اور 10 سال تقریباً میں ڈائریکٹر رہا. 2 سال تک میں جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ایز اے فل پروفیسر پبلک ہیلتھ رہا. اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں فل برائٹ اسکالر رہا, فلوریڈا یونیورسٹی میں بھی رہا. تو یہ جو ایک پروفیشنل ہے, جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہے, اس کے اپنے اہداف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایشو تھا لینڈ کا, سنڈیکیٹ نے جو ہے وہ لینڈ گورنمنٹ کے ادارے کو دی تھی. اینی وے کورٹ نے جب اس پہ اعتراض کیا تو مجھے کسی نے برطرف نہیں کیا, بلکہ میں نے خود ریزائن دیا تھا. اور ریزائن دینے کے بعد, کیونکہ میں پروفیشنل ہوں, اللہ کی مہربانی سے مجھے اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے, تو ود ان 35 days آئی واز وائس چانسلر اگین فار پبلک سیکٹر یونیورسٹی. اور آپ نے کہا ایکٹنگ پنجاب یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہوا وائس چانسلر آن دا ریکمینڈیشن آف سرچ کمیٹی, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اوکاڑا یونیورسٹی میں بھی آن دا ریکمینڈیشن آف سرچ کمیٹی 4 سال میں نے مکمل کیے, اس یونیورسٹی کو بلڈ کیا, اور اب میں یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ میں ہوں. تو میں کہنا سر اوکاڑا بیسیکلی نا, یہ جو درمیان میں آپ نے اوکاڑا یونیورسٹی کو سرو کیا نا, وہاں پہ پورا ٹینیور آپ نے وہاں پہ سرو کیا نا, تو اس یونیورسٹی کا جو اس کی جو سطح ہے نا, یا اس کا سٹینڈرڈ کہہ لیں, وہ پہلے سے بڑی حد تک اپ گریڈ ہوا ہے, اور وہ مینٹین ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے نا کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کر دیا, اب آپ آگے چلے گئے, اب وہ ٹریک پہ ہے, تو اب وہ چلتی جائے گی وہ ٹرین, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری ہم دعا گو بھی ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جب وہ پھلے پھولے, اور بہتری اسی میں ہی ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک فنڈامنٹل پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے. اللہ کا شکر ہے, اوکاڑا یونیورسٹی 2500 اسٹوڈنٹ تھے جب میں نے جوائن کیا, انفراسٹرکچر نہیں تھا. 4 سال جب میں نے میرا ٹینیور مکمل ہوا تو 20,000 اسٹوڈنٹ تھے وہاں, along with good infrastructure, labs. لیکن ایشو یہ ہے کہ that's my job.
ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ایک سرجن اچھا آپریشن کرتا ہے تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, اٹ از ہز جاب, یہ اس کی اسپیشلائزیشن, اور اسی کام کے لیے ہی تو, اور اگر وہاں پہ بیٹھ جانا ہے آفس میں اور اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز. میں عرض کروں, اب اوکاڑا یونیورسٹی کی یو ایس ایشیا رینکنگ میں ایک یونیورسٹی ہے, اس میں ریکروٹمنٹ کی میں نے, اور ساری, اور ود دا گریس آف آلمائٹی اللہ کوئی ایک بھی ریکروٹمنٹ کوسچن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دیکھیں, جب آپ میرٹ, ٹرانسپیرنسی اور فیئر پلے وہ پریکٹس کریں گے آپ, تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہتے ہیں. جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے پاکستانی میں یونیورسٹی بہت سے مسائل ہیں, لیکن اگر آپ فنڈامنٹلز جو ہیں ان کے مطابق چلیں, بائی بک چلیں, اور اپنے اہداف سے انحراف نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ادارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. دیکھیں, آپ تو ایک انتظامی پوسٹ پہ گئے نا, جی, تو انتظامی پوسٹ کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے کی کوشش کی. جی جی. اچھا, اب پروفیسر کی بات کر لیں, کیونکہ آپ خود بھی پروفیسر ہیں, جو انتظامی پوسٹ پہ نکل جاتے ہیں, اگر وہ سگنیفیکنٹ کوئی کام کر لیتے ہیں تو وہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں. جی جی. بہت سارے ہمارے پروفیسرز ہیں وہ کلاس روم تک بند ہیں. ان کا کیا کام صرف یہی ہے کہ ایک کلاس لیکچر دے دینا, پڑھا دینا, نوٹس دے دینا, ایگزام لے لینا, مارکس دے دینا, بس اس کے آگے ان کی زندگی بڑھ ہی نہیں پاتی؟ کہ سوسائٹی میں بھی کوئی پروفیسر کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمیں ٹریڈیشنل نوشنز آف پروفیسرشپ سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں, جو رول ہوتے ہیں نا سرٹن پروفیشنلز کے, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اوور دا ٹائم. کہ 19th سینچری میں پروفیسر ڈفرنٹ ہوا کرتا تھا, 20th سینچری میں اس کا رول ڈفرنٹ ہوا, 21st سینچری میں اس کا رول ڈفرنٹ ہے. میں کرتا ہوں, دیکھیں اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس وقت آن لائن بہت سی لرننگ ہو سکتی ہے, اس وقت جو اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ نیڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اب پروفیسر کو اکارڈنگلی اڈیپٹ کرنا پڑے گا. ایک بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت سوسائٹیز ٹرانزیشن میں ہے, ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اس وقت ایک پروفیسر آف میتھمیٹکس یا ایک پروفیسر آف انجینئرنگ صرف یہ نہیں, یا ایک پروفیسر آف میڈیسن صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ٹیکنیکل سکلز امپارٹ کر دیے, میرا کام ختم ہو گیا. اگر وہ میڈیسن پڑھاتا ہے تو اس نے میڈیکل ایتھکس بھی پڑھانے ہیں کہ آپ نے ایتھکس وائلیٹ نہیں کرنے. اگر وہ جو ہے ریسرچ پڑھاتا ہے تو اس نے ریسرچ ایتھکس پڑھانے ہیں, بلکہ انکلکیٹ کرنے ہیں. اور ایز پر امریکن اکیڈمی میں کہتے ہیں ڈرل ڈاؤن ڈیپ انٹو دا برین آف اسٹوڈنٹس. ہم نے ان کا کردار بنانا, اور ابو آل میں ایک عرض کروں, انہیں رسپانسبل لا ابائڈنگ سٹیزنری کریٹ کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آل انکمپاسنگ ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈ نہ ہو اسٹوڈنٹ, اس میں ریزیلینس ہو, اس کا کردار ہو. سب سے اہم بات جو اس وقت ایشو ہے وہ ہے کریکٹر بلڈنگ کا. ٹھیک ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر بہت کمپیٹنٹ آپ نے کمپیوٹر انجینئر پیدا کر دیا تو ڈیولپ کر کے سوسائٹی میں چھوڑا, تو اس نے اگر ہیکنگ شروع کر دی اور لوگوں کی جو ہے نا, لوگوں کو بلیک میلنگ شروع کر دی, بینکوں کے کوڈ ہیک کرنے شروع کر دیے, تو وہ تو سوسائٹی کے لیے عذاب ہے. اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر ہے, وہ اس کو پیشنٹ کی ویلفیئر اور ہیلتھ کے سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ بس جسٹ پیسے بنانے کے لیے اننیسیسری سرجریز کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک عام بندے سے, عام کرمنل سے بہت زیادہ ڈینجر ہے. اور اسی طرح پھر پروفیسر, اسی طرح پروفیسر, دیکھیں میں ایک عرض کروں, پروفیسر ایک ایسی پوزیشن ہے کہ ہر شخص اس پہ جسے کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا یونیورسٹی میں ود دا ہوپ کہ یونیورسٹی ان میں کردار سازی کرے گی, ود دا ہوپ کہ یونیورسٹی ان کی لینگویج, ان کی ٹیکنیک, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی سوچ, ان سب کو بہتر کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں وکیل, میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر ایک ایڈوکیٹ ایک کیس میں
اگر پروفیشنل ایتھکس صحیح پریکٹس نہیں کرتا تو اس کا ورسٹ کیس سینیریو یہی ہوگا نا کہ اس کا کلائنٹ ہار جائے گا کیس. لیکن اگر پروفیسر اپنی جو ہے پروفیشنل ایتھکس کو صحیح اور صحیح کام نہیں کرتا تو کیا ہوگا, نسل تباہ ہو جائے گی. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں یس all professionals are important, لیکن جو اساتذہ ہیں ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. دیکھیں آج کے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں. پروفیسر تو دور کی بات ہے, لوگ پرائمری اسکول ٹیچر کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس عزت کو ہم نے پے بیک کرنا. سر دیکھیں, آپ کے ہی پنجاب یونیورسٹی کے کولیگ ہیں, کچھ عرصہ پہلے میری ان سے بات ہوئی, ان کا بھی انٹرویو ہوا. انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی اوور آل انہوں نے یونیورسٹیوں کی بات کی. انہوں نے کہا جی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے نا یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کو بھی گریڈ 21 کے پروفیسر, گریڈ 20 کے ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا گیا جن کا کیلیبر ایک پرائمری اسکول ٹیچر جتنا بھی نہیں. اور اس میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا وائس چانسلرز کو. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پسند ناپسند کی بیس پہ یونیورسٹیوں میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا. اب ایسے لوگ اگر ان کی بات سچ ہے, اگر اس کیلیبر کے لوگ اگر پروفیسر بنے بیٹھے ہیں تو سر کیا امید لگا سکتے ہیں ہم ان سے؟ دیکھیں ہر شعبے میں لغزشیں بھی ہیں, ڈیفیکٹس بھی ہیں, وہ صرف یونیورسٹیز میں نہیں ہیں, دے آر ایوری ویئر. پہلی تو بات یہ ہے ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں سنسیئرلی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیانڈ میرٹ کو وائلیٹ کر کے کسی ایکیڈیمک پوزیشن پہ آتا ہے تو یہ بہت زیادہ ظلم ہے سوسائٹی کے ساتھ. اس کو نہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, اور اس جرم کی اعانت میں جو بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے, خواہ وہ وائس چانسلر ہو, خواہ وہ ڈین ہو, خواہ وہ ایکسپرٹ کی کمیٹی ہو, خواہ کوئی بھی گورنمنٹ فنکشنری ہو, سائنٹسٹ ہو. میرا خیال ہے اس پہ ٹالرنس نہیں. سر ویسے سوری ٹو سے سر, یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہوتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی وائس چانسلر اپنے ٹینیور کے آخری مہینے میں دڑا دڑ سلیکشن بورڈز کر کے سنڈیکیٹ سے ویٹ کر کے لوگوں کو جناب جی بھرتی کر کے ٹینیور ختم ہوتا ہے تو ٹاٹا بائی بائی کر کے جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. نئی انتظامیہ آتی ہے تو وہ کہتی ہے یار یہ کس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں ایلیگل ساری, اس کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں بچتا نئی انتظامیہ کے لیے. تو اس طرح کے اگر ابھی بھی ہو رہے ہیں تو ماضی میں کیا نہیں ہوتے ہوں گے اس طرح؟ میں ایک عرض کروں, اور کیا قانون ہے؟ آپ نے کہا نا کہ جی اگر کوئی قانون وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. آج تک اس طرح کی وائلیشن کے اوپر کسی بندے کے اوپر کچھ ہوا ہے؟ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ بالکل. میں اس کمنٹ پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, اگر آپ یونیورسٹی کی کمپوزیشن کو دیکھیں, اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ نے فرمایا نا کہ سنڈیکیٹ سے اپروول کروا کے, آپ غور سے سنڈیکیٹ دیکھیں تو سنڈیکیٹ میں پوری گورنمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے, ایک وائس چانسلر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سنڈیکیٹ میں ہائی کورٹ کا جج بھی ہوتا ہے, سنڈیکیٹ میں 2-3 سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, لا ڈپارٹمنٹ, پھر اس میں علماء دین بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں کالجز کے پرنسپل بھی ہوتے ہیں. اب مسئلہ صرف کوسچن یہ ہے کہ یہ سارے لوگ انتہائی ذمہ دار عہدوں پہ ہوتے ہیں, اور اس میں نمائندے بھی ہوتے ہیں, اس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ایم این اے ہوگا, اگر پروونشل. اچھا, تو مسئلہ صرف کوسچن یہ ہے کہ بجائے بلیم کرنے کے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیوں ساری سوسائٹی کمپرومائز کرتی ہے ایک سچویشن میں. ٹھیک ہے نا جی, یہ اتنا ایزی نہیں ہے. سر وہ اس طرح سے کمپرومائز کرتی ہے جی, آپ کے کہنے پہ آپ نے جس کی سفارش کی ہے نا, آپ بھی ممبر ہیں جی سنڈیکیٹ کے, میں بھی ممبر ہوں, ایک میری سفارش پہ بندہ رکھ لیں, ایک آپ کی سفارش پہ رکھ لیں, ایک کسی اور ممبر کی سفارش پہ رکھ لیں, ایک کسی اور ممبر کی سفارش پہ رکھ لیں,
ہر ایک کی سفارش پہ ایک ایک بندہ رکھ لیں اور 3-4 بندے جو ہیں وہ وائس چانسلر کی مرضی کے رکھ لیں. تو اس طرح ہوتا ہے. یہ ٹریجڈی ہے. سنیں, یہ جو پروفیشنل ایتھکس کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے نا, دیکھیں جب بھی کوئی سنڈیکیٹ کا ممبر, سینٹ کا ممبر بنتا ہے تو وہ ان اے وے ایک کمٹمنٹ دیتا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کوئی کام میں اپنے رشتہ داروں کا نہیں کروں گا, اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. ویری سیڈلی میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا نوشن ہے یہ بڑا ویک ہے, بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں وی سی صاحب یہ اپنا بھتیجا ہی ہے تو کچھ مہربانی کریں. او بابا یہ نہیں کہہ سکتے آپ اپنے کسی رشتہ دار کو, کسی جاننے والے کو اس کی سفارش نہیں کر سکتے, یہ کرمنل افینس ہے. اب یہ چیزیں پبلک کو بتانی پڑیں گی اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی بھی کرے. دیکھیں یہ جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, یہ رشتہ داریاں چلانے کے لیے نہیں ہوتے. یہاں ایک آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں آج عرض کروں, جس نے فنڈامنٹلز آف بیوروکریسی دیا تھا نا میکس ویبر نے, اس نے بیوروکریسی کی, ہم تو بیوروکریسی ہمیشہ نیگیٹو میننگز میں لیتے ہیں نا, وہ پازیٹیو میننگ میں کہتے ہیں کہ دیکھیں بیوروکریسی کا ایک بنیادی اصول ہے, یہاں میرٹ ہوتا ہے, یہاں امپرسنالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں جو ہے نا ٹیکنیکل کمپیٹنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں جسٹس ہوتا ہے, یہاں رول آف لا ہوتا ہے. ہم نے بیسیکلی وہ جو فنڈامنٹلز تھے ان کو اگنور کر دیا. آپ لکھیں نا میکس ویبر بیوروکریسی, تو آپ کو وہ 7-8 اس نے کرائٹیرین دیے ہوئے ہیں, اسے کہتے ہیں آئیڈیل ٹائپ آف بیوروکریسی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس پہ جسے کہتے ہیں ایک نوحہ پڑھیں کہ بہت کرپشن ہو گئی, میڈیا کو میں کہتا ہوں کہ وہ پن پوائنٹ کریں, جہاں ویک پوائنٹس ہیں پبلک کی نظر میں لائیں, جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے مراد صرف نیب ہی نہیں ہے, یونیورسٹیوں کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, سنڈیکیٹ اٹسیلف از انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی. سب اداروں کو جتنے بھی ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, اور یہ گریجولی ہوگا نا سر, فوری طور پہ تو نہیں ہونا, گریجولی ہوگا. مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, گریجولی ہوگا اور ایک ٹائم بینگ پروسیس ہے. اور جس طرح سے ماضی کی نسبت کچھ بہتری آئی ہے, ان فیوچر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب, یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ کے وائس چانسلر ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم نے بڑی لمبی ڈسکشن ہماری ہو گئی کہ کیا معاملات یونیورسٹیوں میں چل رہے ہیں, کس طرح سے مینیپولیٹ لوگ کرتے ہیں نا چیزوں کو. لیکن سر جو ہماری ریسرچ ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریسرچ تو کتابوں میں بند ہے. ایک تھیسس لکھتا ہے ایک پروفیسر یا کوئی بھی ریسرچر, اس کو لائبریری کی زینت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں نظر ہی نہیں آتی سوسائٹی میں. جی بالکل, اس کا کوئی سمپل حل نہیں ہے, اس کا ون لائنر آنسر نہیں ہے. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ, میں جسٹ ایگزامپل دیتا ہوں, فارمیسی کی ریسرچ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی, بہت اچھا ایک نیا فارماسیوٹیکل جو ہے نا سبسٹینس یا اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اس نے بتایا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ پی ایچ ڈی کی ہے اس نے, ٹھیک ہے نا جی, وہ تو ایک اکیڈمیشین ہے, ابھی تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہی لگا. اب اس ریسرچ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایکشن میں انڈسٹری نے یا گورنمنٹ نے. اب یہاں وہ رول آ جاتا ہے جہاں ہم انڈیولی یونیورسٹیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں. بھئی یونیورسٹیز انڈسٹری نہیں چلاتی. اب ہوتا کیا ہے, یہ گلوبل فورسز ہے نا. اگر فرض کیا کہ بھئی ہمارے ہاں
جو مینوفیکچرنگ ہے جو فارمیسی کی وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈرگس کی وہ تو ہمیں گلوبل مارکیٹ سے سستے کیمیکل ملتے ہیں, وہ یہاں ہم صرف ان کی پیکنگ کرتے ہیں, تو اس ریسرچ کا نیچرلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ ریسرچر صرف آئیڈیاز دیتا ہے, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ایکشن میں انڈسٹری کا کام ہوتا ہے, اور انڈسٹری کو ایک فیزیبل وائبل میکنزم چاہیے ہوتا ہے, اس کو الیکٹریسٹی خاص ریٹ پہ چاہیے ہوتی ہے, اس کو انڈسٹریل انوائرمنٹ, پھر اس میں ایکسپورٹ پالیسیز, ابو آل جو کیپیسٹی ہے لوکل مارکیٹ کی پے کرنے کی وہ ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر فرض کیا ایک پیراسیٹامول ہے, اگر ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو پیراسیٹامول ایک ٹیبلٹ 5 روپے کی آتی ہے, تو اگر گلوبل مارکیٹ میں وہ 2 روپے کی اویلیبل ہے تو ہماری انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے, ایک بات. اب دوسری بات آ جاتی ہے سوشل سائنسز کی, ٹھیک ہے, دوسری ٹیکنالوجیز کی. اب ہم ایکیوز کرتے ہیں یونیورسٹیوں کو کہ یونیورسٹی آؤٹ ریچ نہیں کرتی انڈسٹری کو, سوسائٹی کو. اب یہاں بھی میں کہوں گا یس, پہلی تو بات ہے کہ پروفیسرز کو اپنا جسے کہتے ہیں نا پروفیشنل سٹائل تبدیل کرنا چاہیے. میں کئی دفعہ اپنے زوالوجی کے پروفیسر کو کہتا ہوں کہ یار تم ٹائی پہن کے اور ڈریس ایک ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ڈریسنگ کر کے سارا دن آفس میں کیوں بیٹھتے ہو؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ایک پروفیسر آف زوالوجی ہے, ایک پروفیسر آف باٹنی ہے, یا ایک اسپورٹس سائنس کا, فزیکل ایجوکیشن کا پروفیسر اگر ٹائی لگا کے بیٹھے گا, اس کا تو کام ہی نہیں, اس کا کام گراؤنڈ میں. جب فل برائٹ پروفیسر تھا نیو یارک میں, تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں جو پروفیسر آف انوائرمنٹل میرین سائنسز ہے, انوائرمنٹل سائنسز ہے, بایولوجی ہے, وہ لانگ شو پہن کے, وہ آپ کو پتا ہے امریکن نکرز ہی پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹی شرٹ, وہ سارا دن جنگل میں گھوم رہے ہیں, اپنے فیلڈز میں گھوم رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا, میں یہاں عرض کروں, یہاں ایک کانسیپٹ ہے ہمارا 20th سینچری کے صاحب کا, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ صاحب کے ٹیبل پہ بیل ہوتی ہے, دروازے پہ دربان ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب کافی پی رہے ہیں, آپ بیٹھ جائیں, انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ جو لاٹ صاحب والا, جو صاحب والا نوشن ہے وہ تبدیل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ کام ہمارے پبلک سرونٹ نے بھی تبدیل کرنے ہیں, وے آف لائف تبدیل کرنا, پروفیسوریٹ نے بھی کرنا ہے. سر دیکھیں وہ جو صاحب ہے نا, جو صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے بیوروکریٹک ایک وہ اس کا نا ایٹیچیوڈ, وہاں پہ تو ابھی بھی ہے. لیکن جب ایک بیوروکریٹ ہے, اس کا گریڈ 20 ہے یا 21 ہے, اور پروفیسر کو بھی, ایک ٹیچر کو بھی گریڈ 21 یا گریڈ 20 دے دیا, اس نے کہا یار گریڈ تو سیم ہی ہے ہمارا, تو پھر ایٹیٹیوڈ بھی وہ کیوں نہ بنا رہے. دیکھیں یہاں میری عرض سنیں, ایک ایڈیشنل سیکٹری ہے, اس کا بھی کام لوگوں کے مسئلے حل کرنا ہے. ایک پروفیسر ہے, اس کا کام اسٹوڈنٹ کے مسائل حل کرنا ہے. دیکھیں نا, جتنی بھی سائنسز ہیں, اگر وہ پروفیسر آف سوشیولوجی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو لے کے پریکٹیکلی گراس روٹ لیول پہ جائے کہ بھئی پاورٹی ریڈکشن کی اسٹریٹجی یہ ہے, what does poverty mean, اوور پاپولیشن کے کیا ایشوز ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ہی کریں گے. تھوڑا سا دیکھیں, میں آپ کو بتا, بہت سی دنیا میں بہت سے پروفیشنز نے اپنا لائف سٹائل, اپنا وے آف ڈوئنگ تھنگس تبدیل کر لی ہے. اس وقت آپ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹیز میں جائیں, وہاں جو ہسٹورین ہے یا جو آرکیالوجسٹ ہے, وہ جسٹ لیکچر ڈیلیور کرنے کے بجائے آرکیالوجیکل سائٹس پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو پروفیسر آف انجینئرنگ ہے وہ انڈسٹری کے فریکوینٹ وزٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کو وہاں لے کے جاتا ہے. جو پروفیسر آف سوشیولوجی ہے یا اکنامکس ہے, وہ انڈسٹری کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا ڈیپ ریلیشن شپ ہے. سیم از دا کیس ود ادر پبلک سروس, ٹھیک ہے نا جی. آپ کا ایڈمنسٹریشن میں ہیں, آپ کا پولیس میں ہیں, آپ پبلک سروس کے جس بھی ڈومین میں ہیں, آپ نے سوسائٹی کے ساتھ
ان ٹچ رہنا ہے. دیکھیں یہ جو گریڈز ہوتے ہیں نا یہ سیلری جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ٹیچر کا گریڈ 20 ہو گیا تو اس نے فیلڈ سے اسٹوڈنٹ سے لا تعلق کر کے بیٹھ جانا ہے اور کمرے کے باہر 2 دربان بٹھا دینے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آئے. میں یہی عرض کیا یہ 100 سال پرانا ایک ایٹیچیوڈ تھا جب یہاں ہم کولونیل دور میں رہتے تھے. آج میں اس کو منع کرتا ہوں, میں اس کو ڈس اپروو کرتا ہوں. میں خود دیکھیں ایز اے وائس چانسلر میرے بہت سے ایشوز ہیں, میرے فنڈنگ کے ایشوز ہیں, میرے ایکریڈیٹیشن کے ایشوز ہیں, میرے نئے ڈپارٹمنٹ کھولنے کے ایشوز ہیں, جیسے ڈیزائن کے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں. ہماری جتنے بھی ڈسپلنس ہیں ان کی ریگولیٹری کونسلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ریکوائر. تو وائس چانسلر کا یہ کام نہیں ہے کہ سارا دن اپنے آفس میں بیٹھے, بلکہ وہ جا کے ریئل ٹائم مسائل حل کرے. ٹھیک ہے, جس آفس میں اس کا کام پھنسا ہوا ہے وہ کام حل کرے. اسٹوڈنٹ کو جہاں پرابلم ہے اسٹوڈنٹ سے ڈائلاگ کرے اور اسٹوڈنٹ کو ڈلیور کرے. دیکھیں میں یہاں عرض کروں, ہائر ایجوکیشن ناؤ اٹس این سروس انڈسٹری. اب جو انڈسٹری اپنے کلائنٹ کی کیئر نہیں کرتی وہ بند ہو جاتی ہے, بالکل ایسا ہی, خواہ وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو. میں یہاں مثال دیتا ہوں کہ جب میں آج سے کئی دہائیاں پہلے لاہور آیا تو یہاں ہوا کرتی تھی ایک بس ہوا کرتی تھی, وہ کیا نام تھا, روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ کی ایک جی ٹی ایس بسز ہوتی تھی سرخ کلر کی. کہاں گئی وہ؟ ختم ہو گئی. لاہور میں ایک ڈبل ڈیکر چلا کرتی تھی والوو کی, وہ ختم ہو گئی. اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں رہی, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. جو دیکھیں میری عرض سنیں کہ یونیورسٹی ایکٹ سے نہیں بنتی کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کر دیا اور یونیورسٹی بن گئی. جو یونیورسٹیز ڈیلیور نہیں کریں گی, ریئل ٹائم اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کو انکریز نہیں کریں گے, ریئل ٹائم ان کی اسکل بلڈنگ نہیں کریں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. ایک پریسیڈنٹ بھی ہے نا, الخیر یونیورسٹی تھی آپ کے اے جے کے میں تھی الخیر یونیورسٹی, وہ بند ہو گئی. بالکل بند ہو گئی کیونکہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا نا. جو ڈیلیور کرنا بنتا ہے یونیورسٹی کا وہ نہیں کر سکے. باقی میں نے اکیڈمیا اور اس کا بات کرنی تھی, وہ آپ نے خود ہی بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی ہے, کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ متعارف ہوئی ہے اس سے. جی ٹھیک ہے, نئی متعارف ہوئی ہے. اور شاید ہماری جو پیڑھی ہے نا اس میں شاید آپ بھی ہم سے تھوڑا سا بڑے ہیں, آپ بھی اس میں شامل جنہوں نے یہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے لے کر, ٹھیک ہے نا, ایک چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے لے کر موبائل فون تک اور لیپ ٹاپ تک کا سفر طے کیا نا بڑی جلدی میں. بالکل. تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو ڈائیورس بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, بچہ ہے, اس نے ہوم ورک لینا ہے, وہ لیپ ٹاپ سے لینا ہے, اس نے پروننسیشن سیکھنی ہے, رائٹنگ سیکھنی ہے, لیکن ہم نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. اب ہماری جنریشن ہے وہ ہر لیول پہ جو ہے ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کرتی ہے. ہوم ورک کرنا ہو یا پیزا آرڈر کرنا ہو, ٹھیک ہے نا جی, یا ٹوائز آرڈر کرنے ہو یا گلاسز ریپیئر کرنے ہو, تو یہ سارا ٹیکنالوجی سے انفارمیشن ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کس حد تک بچوں کو ہم نے الاؤ کرنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ گلو رہیں, اور کس حد تک ہمیں انہیں, دیکھیں اور بھی کمپیٹنسیز ہیں نا, اگر وہ سپورٹس نہیں کریں گے تو فزیکلی مطلب وہ ڈیمیج ہوگا ان کا. اگر وہ رائٹنگ سکلز ختم ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے, کیونکہ بچے ہر وقت جو ہے میسیجنگ پہ لگے ہوئے ہیں, ٹائپنگ پہ لگے ہوئے ہیں یا ٹائم, تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پیوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں فیملی آتی ہے, جس میں اسکول آتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بیلنس کریٹ کرنا ہے. ہم چیزوں کو چانس پہ نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور میں عرض کروں کہ جس طرح اب سوسائٹی کی ساخت تبدیل ہو رہی ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنس کم ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس شاید اتنی ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے یا اتنی سڑکوں پہ سپیس ہی نہیں ہے کہ ہر بچہ فزیکلی ہر روز اسکول جائے اور واپس آئے. اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, سپیس نہیں ہے, اسکولوں میں اتنی سپیس نہیں ہے. جیسے ابھی امریکہ میں
ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 2 یا 3 دن صرف کیمپس آتا ہے، باقی وہ آن لائن لرننگ کرتا ہے، وہ ایفیشینٹ بھی ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں سلیکٹو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹک ٹاک کا کلچر ڈیولپ کر دیں اور بے مقصد آپ دیکھیں ٹک ٹاکر میں چلتے جائیں بے مقصد. سر دیٹ واز دا پوائنٹ جو کہ میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ ہے نا، اور ہر دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا جو ایک ایکسیسو اور یوز لیس اس کی جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے ارننگ کے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو رسک سوسائٹی کی بات، آپ کوئی بڑی بلڈنگ دیکھ لیں، کوئی ریور کنال دیکھ لیں، وہاں سیلفی بنانے کے چکر میں روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ پہاڑ سے سیلفی بناتے ہوئے گر گیا. ٹھیک ہے نا جی، ٹرین میں سیلفی بناتے ہوئے گر گیا. ٹھیک ہے، آپ سپر مارکیٹ میں چلے جائیں یا آپ جہاز میں سفر کریں. میں حیران ہو گیا، کل میں کراچی سے آ رہا تھا تو بورڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، اس پہ لوگ اپنی سیلفی بنا. یہ بالکل بے مقصد ایٹیچیوڈ ہے. بلکہ کسی حد تک ہر چیز آپ اپنی فیملی کی پرائیویسی کو، ایک تو نا دوسرا بندہ وائلیٹ کر رہا ہے، آپ خود ہی وائلیشن کرنی شروع کر دی ہے، اپنی لائف کو ہی آپ نے پبلک کر دیا ان نیسیسری. تو میں سمجھتا ہوں اس کو تمام سٹیک ہولڈر کو، جسے کہتے ہیں نا یہ چیزیں چلتی ہیں سوشل نارم سے. لا بڑا محدود ہوتا ہے، آپ کتنی لیجسلیشن کر لیں گے. یہ پیرنٹل ایٹیچیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اسکول میں ٹیچر کا ایٹیچیوڈ ہے، ریلیٹیوز ہیں، کمیونٹی ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اٹس اے سیریس بزنس، اور اسے اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی بھی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. یقیناً کوئی بھی ایک ایڈمیشن ہے اس کے ساتھ بات کر کے تو ہمیں ہمیشہ سے ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بڑا فروٹفل ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب. آج کی ڈسکشن آپ نے سنی، اور اس کا اگر کرکس ہم نکالیں نا تو وہ یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ خود نبھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے انحراف برتتے رہیں گے، مسائل ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.